व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के इंतहाई वाजिब एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। व्यूवर्स, आज हम के वीलॉग में कुछ पाकिस्तान और कुछ बैन अक़वामी खबर, जो अहम खबरें हैं, उन पर अपना तजिया भी देंगे और एक दो अहम खबरें भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में मेरी आपसे गुजारिश होगी, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम से सब्सक्राइब करें। और आपको हमारे तजिया अगर पसंद आते हों, बिलाशुबा वो दूसरों से हमेशा मुनफरद ही आपको नज़र आएंगे, तो उन्हें आप शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, ताकि हम न सिर्फ अपने जो हम तस्जीह करते हैं उसको अगर हम बेहतर बना सकें, बल्कि जो चीज़ें आप और मज़ीद जिनके बारे में जानना चाहते हैं उसको तहकीक करके आपके सामने ला सकें। जैसे कि मैंने पाकिस्तान के हवाले से कहा, तो पाकिस्तान की सूरत हाल भी इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो इशू है उस हवाले से जो है बिगड़ती जा रही है। पाक अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं बिगड़ते जा रहे हैं, और न सिर्फ बिगड़ रहे हैं बल्कि उसमें मज़ीद खिंचाव और तनाव आ रहा है। कौमी मीडिया आपको ये बातें नहीं बताएगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उस वक्त, जो मुझे काबुल से और जो पाकिस्तान के अतराफ़ से दारुल-ख़िलाफ़े हैं उनसे जो मुझे ख़बरें मिल रही हैं वो ये है कि अफ़गान जो है इस वक्त बहुत सख्त जो है नाराज़ हैं पाकिस्तान की इस पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि वो इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में जो अफ़गान महाजिरीन को जिस तरीके से भेजा जा रहा है, बिलाशुबा अफ़गान महाजिरीन को भेजना ठीक है, वो महाजिरीन भेजना उनको दुरुस्त है, लेकिन जिस तरीके से भेजा जा रहा है और जो तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है इस वक्त एक अबूरी हुकूमत की जानिब से, उसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि वो सब कुछ जो है अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर किया जा रहा है। अमेरिका की असल में ख्वाहिश ये थी कि जो सऊदी अरब और ईरान का जो तनाज़ा वो चाहता था कि हो जाए, उसमें उनमें नाकामी हुई। तो अब अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि किसी तरह ये जंग जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हो जाए। और इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये बड़ी अहम खबर आपको दे रहा हूँ, इसके पे काम हो रहा है मगरिब की तरफ से कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बाकायदा एक जंग हो जाए, और ये किसी वक्त हो भी सकती है। ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं खबर दे रहा हूँ, बड़ी अहम खबर दे रहा हूँ, किसी वक्त भी, क्योंकि वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब कोई बड़ी आपको उसमें प्रिपरेशन नज़र आएगी, एकदम अचानक ही कोई वाक़या होगा और उसके बाद जो है फौरी तौर पर ये जंग जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान छिड़ सकती है, जिसमें बिलाशुबा जो है ना फिर नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को जो लोग लड़वाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनका प्लान यही है कि यहाँ पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। पाकिस्तान अगर गैर मुस्तहकम होता है तो उसके पीछे तीन चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये होगी कि जब पाकिस्तान यहाँ खत्ते में गैर मुस्तहकम हो जाएगा तो ये है कि जो मगरिब के जो यहाँ पे अलाई है यानी भारत, उसको खत्ते के अंदर एक डोमिनेट करने का मौका मिलेगा। पहला ये होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर मगरिब को मज़ीद अपने कदम जमाने का, कदम ऑलरेडी जमा ही चुका है, लेकिन मज़ीद और कदम जमाने का मौका मिल जाएगा। इनको अड्डे शड्डे भी यहाँ आ जाएंगे, कुछ हो सकता है और बहुत सारे मामलात हो जाएं, हो सकता है कोई गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाके के ऊपर जो इनकी प्लानिंग चल रही है वहाँ पे इनको कुछ कामयाबी हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान अभी एक तरमीम लाने वाली है। अबूरी हुकूमत इनका ख्याल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों को तकसीम करके पंजाब और ये सरहद के अंदर मिला दें। इनका कुछ प्लान बन रहा है, इस पर ये तरमीम करने वाले हैं। पता नहीं अबूरी हुकूमत तरमीम, या वैसे तो नॉर्मली होती नहीं है अबूरी हुकूमत को कोई इस किस्म की तरामीम करने की आइन में, लेकिन शायद हो सकता है वो 15वीं या कोई तरमीम ले आए। बहुत कुछ पसे पर्दा इस वक्त चल रहा है, मैं मोहतात अल्फाज में बता रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हालात जो हैं बिगड़ेंगे और बिगड़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर अफगानिस्तान से मैंने बताया कि ख़राब होते हैं, तो नंबर एक बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे अमेरिका के जो अलाई है भारत, उसको एज मिलेगा। पाकिस्तान अगर कमज़ोर होता है तो अमेरिका को मज़ीद एक्सेस मिलेगा। और नंबर तीन सबसे बड़ी बात जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान और तुर्की के जो मामलात हैं, अगर कहीं खुदा न खास्ता अगर कोई मसला ज़्यादा बढ़ता है, जो वॉर इस वक्त चल रही है, जो बढ़ती जा रही है, अगर कहीं वो मुसलमानों की तरफ आई हो, अगर तुर्की इन्वॉल्व हो, तो पाकिस्तान को इस मामले से भी महदूद रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के भी कुछ ताल्लुकात दिफाई सतह पर ऐसे हैं कि जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि शायद हो सकता है कि कहीं पाकिस्तान कभी तुर्की के लिए मदद के लिए खड़ा ना हो। तो ये भी मतलब उनके एक पसे पर्दा जो मगरिब के जो लोग थिंक टैंक जो इस वक्त काम कर रहे हैं, उनके जहन में ये बात है। और वैसे भी अब आप देखें, जो अफगानिस्तान के हवाले से मैं बात बता रहा हूँ, मुसलसल जो है हमारे यहाँ से धमकियाँ दी जा रही। जहां चगज़ई ने आज फिर दोबारा धमकी दी है और कहा है और कि भाई वो क्यों उनको लेके आया। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी क्या जो तक थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि भाई उन लोगों को क्यों छोड़ा गया, उनसे मुराद तो तालिबान के हवाले से थी। भाई उस हुकूमत की अगर कोई पॉलिसी थी तो अगर उस वक्त तो ये लोग भी मौजूद थे, उस वक्त अगर
عمران خان نے اگر چھوڑا تھا، عمران خان کی حکومت نے اگر چھوڑا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ موجود تھی، اور سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہر معاملے میں کرتا رہتا وہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت باجوہ صاحب تھے، اس وقت کیوں نہیں روکا گیا؟ عمران خان کو اس وقت روک دینا چاہیے تھا، تو اس وقت تو نہیں روکا انہوں نے، جب وہ اگر چھوڑ رہے تھے طالبان کے ان لوگوں کو یا ٹی ٹی پی کے لوگوں سے کو اگر پولیٹیکل اس کے اندر لیا جا رہا تھا ان کو پروسیس کے اندر، تو اس وقت پھر باجوہ صاحب کو یا دوسروں کو منع کرنا تھا، لیکن وہ اس لیے نہیں منع کیا کہ وہ پیچھے تو امریکن پالیسی ٹو کر رہے تھے۔ امریکہ چاہتا بھی تھا کہ ان کو یہاں چھوڑا جائے، اور ان کو یہاں چھوڑنے کے بعد پھر دوبارہ انہی کے ذریعے فساد پیدا کیا جائے۔ وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت بھی تھی، یہی اسٹیبلشمنٹ آج بھی ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ اس وقت خاموش رہی، وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے آج اس کے اوپر آبجیکشن اٹھا رہی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے نا چیزیں، یہ بڑی جو ہے نا صاحب، اس سے تمام بس اس کو راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی اس وقت جو لوگ ہیں وہ خود بنیادی طور پر کوئی بھی ہو، عبوری حکومت ہو یا پی ڈی ایم کی حکومت ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ پاکستان کے جو نا معاملات کو جو نا وہ بکھارنا چاہتے ہیں، مطلب خراب کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی اچھائی کے لیے اس وقت کہیں سے بھی کوئی کوشش، یہ ساری کاسمیٹک باتیں ہو رہی ہیں جو آپ کو نظر آ رہا۔ ہم یہ میں نے آپ کو آج سے 2 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ $25 ملین کی انہوں نے کہا تھا آ رہی ہے سرمایہ کاری، یو اے بھی 25 ارب پتہ نہیں ملین ڈالر دے گا، سعودی عرب بھی دے گا، وہ ہمارے پاس کس نے دے دیے؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب صرف باتیں ہیں۔ یہ ڈالر جو آپ کا نیچے آیا یہ بھی سب نمائشی ہے، ڈالر پھر دوبارہ اوپر جائے گا۔ پاکستان کے لیے فی الحال جو ہے نا معاملات جو ہے ابھی اس وقت تک درست نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ حقیقت کے اندر جو پاکستان کے پولیٹیکل صورتحال کو درست نہیں کریں گے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر جو عمران مخالف جو بین الاقوامی قوتیں ہیں ان کی طرف سے بھی ایک نیا حکم ہے، یہ بھی میں بہت اہم خبر دے رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ابھی تک کیوں زندہ ہیں یا کیوں اس طرح ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ بڑی اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں، ساری مطلب اپنے ذرائع کے ساتھ جو میرے پاس جو ذرائع ہیں، یہ حکم آیا ہے کہ عمران خان اب تک کیوں ایز اٹ از کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بڑا مظاہرہ نہیں ہو رہا، پاکستان میں کوئی بڑا ایجیٹیشن نہیں ہو رہا، پاکستان میں کسی کی کوئی بڑی املاک کو نہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، نہ کچھ، مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ جس کی وجہ سے آپ خوفزدہ ہیں۔ آپ کس بات پہ خوفزدہ ہیں بھائی؟ آپ خوفزدہ ہیں اس بات سے کہ اگر الیکشن ہوئے تو عمران خان کو ووٹ پڑ جائے۔ اب پڑ جائے، میں ان کی زبانی بات کر رہا ہوں، میں وہ کہتے ہیں پڑ جائے ووٹ عمران خان کو، عمران خان کی حکومت آ جائے گی نا، پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، تو پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو عمران خان تو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے، ڈیم کیئر، لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی عمران خان۔ پیپلز پارٹی کی بھی تو حکومت آئی تھی نا، پیپلز پارٹی کی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں آئی نا، پیپلز پارٹی کی حکومت۔ تو کہتے ہیں اس بات سے نہ گھبراؤ، وہ کہتے ہیں اس بات کی آپ بات نہ کریں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، پی ٹی آئی کی چھوڑ دیں، ہمیں عمران خان نہیں چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا اس بنیاد کے اوپر یہ ایک بہت نیا حکم آیا ہے کہ، اور اسی لیے میں بار بار میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب تک قوم نہیں نکلے گی نا باہر، عمران خان کی نہ بچت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بڑے، ابھی بھی میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں سارے بڑے تجزیہ نگار وہ یہ کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہونا چاہیے، سارا ووٹ جو ہے بڑھ جائے۔ بھائی 90% آپ ووٹ لے جائیں گے، آپ 99% ووٹ لیں گے، لیکن جب تک آپ کا لیڈر اگر آپ کا جیل میں ہوگا، اس کو اگر خدا نخواستہ سزائے موت دے دی جاتی ہے، 14 سال کی سزا دے دی تھی، یا اس کو مثال پر ملٹری کورٹ کے ذریعے کوئی اس طرح کوئی ایسا اس کو اگر کوئی ناقابل تلافی نقصان اگر پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ الیکشن کس کام کے ہوں گے؟ وہ جو فیئر الیکشن ہوں گے، کیا کریں گے آپ الیکشن ہو کر؟ مطلب آپ بنیادی طور پر اس وقت جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا جو کوئی بھی ہیں جو بھی اس حوالے سے عمران خان کے حوالے سے سیاست کر رہے ہیں، ان کی فرسٹ پرائرٹی میرے نزدیک جو ہے نا الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی فرسٹ پرائرٹی ریلیز آف ان کے لیڈر کی ہونی چاہیے کہ ان کے لیڈر کو وہ ملے، ریلیف ملے، اس کے لیڈر کو انصاف ملے۔ ان کے لیڈر کو تو انصاف مل ہی نہیں رہا، لیڈر تو جا رہا ہے، جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے لیڈر تو موت کی گھڑیوں کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور آپ سب جو ہے لگے ہوئے ہیں الیکشنوں کے پیچھے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو ایک پس منظر بتایا جو پیچھے سے حکم آیا اس منظر کے اندر، کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی پاکستان میں تو کچھ ہوا کچھ نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، اور اسی پس منظر کے اندر شاید اچانک آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے معاملات کے اندر تیزی آئی ہے، اور بشرا بیگم صاحب جو ہیں ان کی کچھ آج پہنچی تھی نیب میں وہ بھی، اور ان کی بھی کچھ فراہم کردہ معلومات کی بنیاد کے اوپر کچھ فوری طور پر، اور جو ملک ریاض نے معلومات کچھ دی ہیں اس کی بنیاد پر فوری فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر وارنٹ جاری گرفتار کیے ہیں، اور شاید غالباً آج میں نے ابھی سن رہا تھا شاید ان کا کہ شاید کر دیے یا کر دیں گے، کیونکہ میں جب سے آپ سنیں گے، کیونکہ میری ویڈیو جو ہے یہ رات تک اپلوڈ ہوتی ہے، بعض وقت ٹائم بھی لگ جاتا ہے، تو اس وقت تو پاکستان کے میرے خیال کو 2 بجے 2 یا 3 3:30 پونے 3 کا ٹائم ہے اس وقت، تو ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، کیونکہ میں آج میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، مجھے تھوڑا سا
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا جو ہے یہ سب ایک بڑا بالکل مطلب کہتے ہیں کہ طے شدہ پلان کے تحت ہو رہا ہے، اور وہ 100 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کے اوپر اور توشہ خانے کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو عمران خان کے وارنٹ دیے. یار کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ یہ نیب جو ہے نکال رہا ہے، یہ نیب کا اتنا فراڈ ابھی یہ کر کے آئے ہیں، نواز شریف صاحب والے آئے ہیں، یہ دوسرے تیسرے جتنے بڑے بڑے لوگ آئے، یہ سب نے تو نیب نے ان کو کہہ دیا کہ ہمیں ان کو ریکوائر ہی نہیں ہے، سارے ان کے پیچھے پڑے ہوئے. تو یہ ساری باتیں کیا مطلب کیا ظاہر کرتی ہیں؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک طرف ایک نا انصافی کی انتہا ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بس ادھر ادھر کیا جا رہا ہے، جو لوٹ مار کے آیا ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنل سرٹیفائیڈ ایک بے ایمان ہے، اس کو حکومت دی جا رہی ہے، سارے معاملات اس کے چل رہے ہیں، بغیر الیکشن لڑے اس کو پی ایم کا پروٹوکول مل رہا ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن شفاف ہونے چاہیے، ہم الیکشن شفاف چاہتے ہیں. بھئی الیکشن سے پہلے کبھی پاکستان میں شفاف ہوئے ہیں؟ تو کیسے اب ہو جائیں گے؟ ہم الیکشن کے اوپر جن کی ہمیشہ سے ایک دسترس ہوتی ہے، جو وہ ابھی بھی اپنا وہ کریں گے اس میں. اور اگر میں کہتا ہوں مثال طور پر نہیں بھی انہوں نے کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر عمران خان نہیں ہوگا، پوری تحریک انصاف جیت جائے گی، تو پھر کیا آپ لوگ مطمئن ہیں، چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت چاہیے، ہمیں عمران خان نہیں چاہیے؟ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ صورتحال ہے. دوسرا پاکستان کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ تمام چیزیں جو بھی کر رہے ہیں اس وقت عبوری حکومت کر رہی ہے یا پی ڈی ایم کر کے گئی ہے، جو کچھ بھی کر کے گئی ہے، پاکستان کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرے اس ویلاگس کو آپ ذرا غور سے، پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم جو معاہدے کر کے گئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ بنیادی طور پر پاکستان کا جو گلا دبا دے گئی تھی دوبارہ مغرب کے ہاتھوں، اور انہوں نے اپنا گلا دبانا شروع کر دیا. آپ دیکھ لیں آئی ایم ایف نے پھر دوبارہ کہنا شروع کر دیا، وہ سارے کے سارے آپ کی سرکاری وہ جو آپ نے دی ہیں معلومات، جو ساری نوکروں کی جو سرکاری ملازمتیں ہیں، جو سارے معاملات ہیں، وہ سب کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور نئی سے نئی وہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی حکومت یہ کیسی مطلب حکومت ہے کہ جو نہ اپنے لوگوں کی تنخواہیں کو دے سکتی ہے، نہ لوگوں کے اپنے معاملات کو طے کر سکتی ہے، نہ لوگوں کے ٹیکس کے معاملات کو کر سکتی ہے، نہ لوگوں کو فلاحی کو کام کر سکتی ہے، نہ کبھی کسی کو سبسڈی دے سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی پرائیویٹائز کر سکتی. تو یار آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کو بلا کر بٹھا دو نا، ککڑ کی جگہ، وہ ککڑ جو ککڑی گیا عبد الوحید ککڑ جو بنایا انہوں نے، اس کی جگہ لا کے آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کو بٹھا دو، ختم کرو کہانی. یار کیا تماشا ان لوگوں نے مچایا ہوا ہے؟ یہ کیوں لوگوں کو مطلب آستے آستے زہر کا ٹیکہ دے کے مار رہے ہیں؟ یہ ملک کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اور قوم جو ہے، مجھے حیرت کی بات ہے، قوم بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ابھی بھی سب انتظام بس واہ 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 بس الیکشن ہو جائے گا، الیکشن کروا دو. الیکشن سے کیا ملے گا یار آپ کو؟ 75 سال میں کتنے الیکشن ہوئے ہیں؟ کون سے پاکستان کے اندر ہو گیا؟ نظام کی تبدیلی چاہیے، نظام کی تبدیلی کی بات کریں. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، ان کو ہٹائیں، ان سب تک کے لوگ نہیں ہٹیں گے، آپ کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ تھوڑا سا میں آ جاتا ہوں اپنا اسرائیل کے حوالے سے. اسرائیل کا جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے، وہاں پہ درندگی ان کی جاری ہے. تقریباً 14 یا 15 ہزار سے اوپر جو ہے یہ سرکاری بتا رہے ہیں اموات ہو چکی ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ غیر سرکاری سطح پر یہ 18-19 تک بتا رہے ہیں، کیونکہ بے انتہا لوگ جو ہے اس وقت وہاں شہید ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈے بیفور یسٹرڈے کیا شفا ہاسپٹل کا جو ہے انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، اور وہاں سے جو ہے سنیپر باقاعدہ ان کو لوگوں کو مار بھی رہے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو تقریباً کو 6 دن ہو گئے بجلی وہاں کی بند ہے، آکسیجنس تقریباً ختم ہو چکی ہیں. میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ جو انکوبیٹرس ہیں ان کے اندر بجلی نہیں ہے، آکسیجنز نہیں ہیں. آکسیجن کی وجہ سے کئی جو بچے جو انکوبیٹر کے اوپر تھے، جو ویسے تھے، ان سب کی وہ بیچارے سب مر کھپ گئے بیچارے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان کی جو ورثہ وہاں پر ہیں وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو مرتبہ دیکھ رہے ہیں. اور سب سے جو تکلیف دہ بات ہے کہ وہ جو الشفا ہاسپٹل ہے، اس کا جو وہ ہے مردہ خانہ جس میں کہ لاشوں کو رکھا جاتا ہے، اس کی لائٹ نہیں ہے. اس کا جو کولنگ سسٹم وہ تقریباً آج انہوں نے مجھے بتایا تھا، میں نے کل رات پوچھا تھا، تو وہ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ جو 48 گھنٹے کے قریب ہو گئے، کولنگ سسٹم ان کا بالکل ختم ہو گیا. اور اب وہ لاشوں سے نہ تعفن اٹھنے لگا ہے، اور وہ لاشیں میں سڑنے لگی ہیں. تو پوچھا ہم نے کہ یار آپ ان کو دفنانے کے لیے تمہیں باہر جانا پڑے گا، اور جب باہر کیسے لے کے جائیں؟ جیسے جائیں گے تو ہم بتائیں کہ وہ پورے کے پورے جنازے کے اوپر وہ اٹھا کے فائر مار کے جنازوں کو ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے. تو کتنی یعنی افسوسناک صورتحال ہے. اور میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو OIC کا جو اجلاس ہوا تھا پرسوں، مجھے بہرحال انہوں نے کیا، لیکن مجھے تو مایوسی ہوئی ہے. ان کو صرف چاہیے تھا کہ کم از کم اگر یہ
اگر سعودی عرب اور UAE اگر کم از کم اسی بنیاد پر سٹینڈ لے لیتے جو کہا گیا تھا کہ اسرائیل کو کہتے کہ بھائی آپ 48 گھنٹے کے اندر جنگ بندی کریں اور دوائیں وغیرہ کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کو پہنچائیں، ورنہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو پابند کر دیں کہ وہ ہمارے اسرائیل کا جہاز جو ہے ہمارے اربوں کی یا مسلمانوں کی اس سے نہ گزرے، تو اسی سے ملینز آف ٹریلینز کا جو ہے مطلب نقصان ہونا تھا۔ وہ آئل کی سپلائی چلو بات کی بات تھی، آپ اتنا ہی کر دیتے نا کم از کم، انہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب آج آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آج کی تاریخ یعنی 39 ڈیز اپروکسیمیٹلی ہو چکے ہیں، اور گزشتہ 2 مہینوں کے اندر اب تک UAE نے تقریباً 4000 یہودیوں کو UAE کی نیشنلٹی دی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا میں بتاؤں آپ کو، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ کوئی تجزیہ نہیں، حقیقت میں 4000 کے قریب میں نے سے معلوم کیا کہ تقریباً 4000 کے قریب UAE نے یعنی کہ ان کو نیشنلٹی دی ہے یہودیوں کو، جس میں اور اب جو ہے زیادہ درخواستیں اس دوران لی جا رہی ہیں۔ تو پھر ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ مسلمانوں سے توقع کریں گے؟ تو یہ ایک ساری صورتحال ہے۔ ترکی کے صدر اردوغان نے جو ہے بائیڈن سے بات کرنے سے انکار کر دیا، چلے لیکن وہ بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر وہ کام کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات تھی، لیکن ابھی تک عملی طور پر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ لیکن بہرحال امریکہ کی کوشش ہے کہ لبنان کے قریب جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنگ تو اس وقت جاری ہے، حزب اللہ برابر سے لڑ رہا ہے اور ایران بدستور ان کی مدد کر رہے ہیں، اور آج جو ہے سیریا کی طرف سے جو ہے امریکن اڈے پہ دوبارہ جو ہے جو ان کی بیس ہے وہاں پہ ہوا ہے کل رات، سوری آج نہیں، مطلب گزشتہ رات یہاں کے حساب سے، تو ارلی ان دا مارننگ یوں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر تقریباً میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ 6 امریکن میرینز کے مارے جانے کی اطلاع ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ امریکہ پریشان بھی بہت ہے، لیکن امریکہ یہ چاہتا نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ شاید میں توقع کر رہا تھا کہ امریکہ کوئی بہت بڑا ادھر حملہ کرے گا، لیکن وہ مجھے بتایا گیا کہ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ معاملہ آگے نہ بڑھے، کیونکہ انہوں نے بی بی نتنیاہو کو بھی انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے بائیڈن نے، اور ان کی خواہش ہے کہ اگر حزب اللہ اگر آ گیا جنگ کے اندر براہ راست، تو پھر حزب اللہ کے پاس، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حزب اللہ کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں جو کہ رشیا سے بھی ملے ہیں، جو کہ ان کو ساؤتھ کوریا، شمالی کوریا سے بھی ملے ہوئے ہیں، نارتھ کوریا سے ملے ہوئے ہیں، ایران تو آلریڈی دے رہا ہے۔ تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس کی وجہ سے پھر پرابلم ہو، اور بنیادی طور پہ بائیڈن کی ایک کوشش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی کانفرنس میں بھی چینی قیادت جو ہے انہوں نے آنا ہے، اس میں ان کی ملاقات ہونی ہے بائیڈن کے ساتھ، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں اس تمام صورتحال کے بعد سیریا کے ساتھ اگر گڑبڑ ہو، تو اگر ظاہر ہے سیریا کے ساتھ اگر گڑبڑ ہوتی ہے، امریکہ اگر وہاں اگر بڑے پیمانے پر حملے کرتا ہے تو اوبیسلی حزب اللہ اور پھر رشیا بھی بیچ میں آئے گا، تو اس بات کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ جو چینی قیادت ہے وہ وہاں پہ جائے، لوگوں سے ملاقاتیں کرے، لیکن بائیڈن سے ملنے سے انکار کر دے، تو اس کی وجہ سے بائیڈن کی بہت بڑی سبکی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو جو خبریں دے رہا ہوں یہ بہت اہم تھنک ٹینکس کی طرف سے دے رہا ہوں جو مغرب کے ہیں، تو انہوں نے اس لیے بائیڈن کو کہا کہ فی الحال جو ہے کسی طریقے سے ان کو کچھ تھوڑا سا ریلیف دینے کی کوشش کریں، اور کچھ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ 70 یا 80 کے قریب کچھ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل سے چھڑوا بھی دیا جائے گا، تاکہ تھوڑا سا بیلنس جسے ہے نا اس وقت تک کہ جب کہ وہ صدر جی کا جو دورہ ہونا ہے وہاں پہ کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہونی ہیں، جس میں بائیڈن کے ساتھ بھی الیکٹ سلیکٹ ہوگی، تو وہ معاملہ کچھ تھوڑا سا خوش اسلوبی سے طے ہو جائے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی حوالے سے انہوں نے قطر کے امیر سے بھی بات کی ہے، بائیڈن نے اردوغان نے تو بات کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ تمام صورتحال ہے، اور دیکھیں اگر کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو فی الحال جو ہے یہ جنگ فی الحال رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ جنگ شاید ہو سکتا ہے ایک محدود طریقے سے جاری رہے، لیکن جو مغرب کی خواہش ہے کہ ایک دوسرا محاذ جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھل جائے، اس کا بہت بڑا خطرہ ہے، اس پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔